बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब आपके साथ रब की मदद शामिल हाल हुआ करती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है इमरान खान के मामले में कि इमरान खान के तमाम तर मुखालफीन, इमरान खान के बुग़्ज़ का शिकार मीडिया उनके खिलाफ जितना भी प्रोपेगेंडा करता है या जितनी भी कोई भी जाली खबरें लेकर आता है, उन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं और कोई ना कोई ऐसी खबर या वीडियो सामने आ जाती है कि जिससे में से साबित हो जाता है कि इमरान खान एक बार फिर सच्चा और बाकी सारे झूठे और उसके बुक्स का शिकार। और ऐसा ही कुछ हुआ। इमरान खान के अटक जेल में कैद के हवाले से एक अहम तरीन और बड़ी ऐसी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं जो इससे पहले आपके सामने नहीं आई। और इसी तरह इमरान खान के कुत्तों के हवाले से जो एक वीडियो है वो भी आपके सामने रखूंगा। उनका अटक जेल के साथ क्या ताल्लुक है, इमरान खान के कुत्तों का अटक जेल के साथ क्या ताल्लुक है, बड़ी हैरान कुन और दिलचस्प वीडियो है आपके सामने रखेंगे। और ये ऐसी वीडियो है जो हम यकीन से कह सकते हैं कि आपने इससे पहले नहीं देखी। लीक किसने की, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि गुज़श्ता चंद दिनों से कुछ सहाफ़ी नाम नहाद जो है वो लीकेज एक कर रहे थे। वो कह रहे थे जनाब हमारे पास कोई डायरी पहुंच गई है, वो डायरी लीक हो गई है, जनाब बुशरा बीबी की डायरी है, उसमें पता नहीं क्या कुछ आ गया। और आपको याद होगा कि किस तरह की जाली खबरें और प्रोपेगेंडा इमरान खान के हवाले से किया जा रहा था कि इमरान खान जेल में क्या कर रहे हैं, इमरान खान के जेल के कमरे में उन्होंने क्या, मतलब इंतहाई गलीज किस्म की वीडियोस और इस किस्म की घटिया खबरें मुबशर लुकमान हों या दीगर वड्डे एंकर वेले कालमनगार हों और मुलाजम साफ़ियों उनकी जानिब से सामने आ रही थी। लेकिन आज इस वक्त जो वीडियो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो जनाब आपकी तबीयत खुश कर देगी और एक बार फिर इमरान खान को सच्चा साबित कर देगी। इस वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले कुछ चंद ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो जनाब आपके सामने रखना चाहते हैं। आज जंग जियो ग्रुप ने हेडलाइन लगाई कि निगरान हुकूमत का अवाम को पहला तोहफा और पेट्रोल की कीमत में होश रुबा इजाफा। तो जनाब जंग जियो ग्रुप से ये कहना है कि अवाम चे नहीं है बल्कि आप चे हैं। अवाम को अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि ये जो इजाफा किया गया है पेट्रोल की कीमतों में या जो तोहफा है ये कोई निगरान हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया बल्कि आपके उन माई बाप की तरफ से दिया गया जिनके खिलाफ 16 माह तक आपका मुंह नहीं खुला, आप खामोश रहे, आप चीखते चलाते थे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो उनका तकरीबन 40, 42, 44 माह का दौरे हुकूमत था उसके अंदर तो आप बड़े चीखते चलाते थे, लेकिन गुज़श्ता 16 माह के अंदर आपने मुंह में घुंघनियाँ डाल के रखी थी क्योंकि आपको तो खिलाया पिलाया जा रहा था लेकिन आवाम की हालत जो है वो ख़राब हो चुकी थी। तो जनाब पेट्रोल की कीमत के अंदर 17 रुपये फ़ी लीटर इजाफा, डीजल की कीमत के अंदर 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा, एलपीजी की कीमत के अंदर 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा और डॉलर की कीमत 300 रुपये से भी तजावज़ कर गई। और आपको याद होगा इसी मजदूर साफ़ी ने इसी प्लेटफार्म पर आपको एक बार पहले भी बताया था कि जिस मसनूई तरीके से साका डॉलर की कीमत को रोक रहा है अल्टीमेटली इसका नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकानमी को होगा और जाने के बाद डॉलर 300 रुपयों से तजावज़ कर जाएगा, ट्रिपल सेंचुरी होगी। ऐसा ही कुछ हुआ और आवाम को अब इस बात का अंदाज़ा है। वो निगरान हुकूमत को गालियाँ नहीं निकाल रहे, वो निगरान हुकूमत को चोर और डाकू नहीं कह रहे, बल्कि उन्हें पता है कि ये चोर और डाका किसने डाला। ये पीडीएम की वो 14 जमाती हुकूमत थी जिन्होंने इमरान खान से गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से हुकूमत छीनी अपने हैंडलर्स और सहूलतकारों की मदद से और उसके बाद फिर अवाम के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिया। महंगाई का आलम देखिए, आटे की कीमतें, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, डॉलर का रेट, पाकिस्तान की इकानमी, गर्ज के क्या कुछ इन्होंने कर दिया। लेकिन वो जो इनके हैंडलर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से खुश नजर आते हैं कि नहीं जनाब देखें हमने तो इमरान खान को घर भिजवा दिया, इमरान खान पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो हमारी है उसके खिलाफ चल रहा था, पता नहीं क्या कुछ लेके आ रहा था। तो जनाब ये एक इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है इस वीडियो के हवाले से जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते और सुनाते हैं और फिर आपसे दरख्वास्त भी करते हैं कि इसके ऊपर आपने कमेंट भी ज़रूर करना है। आपको याद होगा कि आपको इस बात का पता है कि अक्सर इमरान खान की अपने पालतू कुत्तों के साथ तस्वीर और वीडियोज़ जो हैं वो रिलीज़ होती रहती हैं। इन दिनों भी इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले रिलीज़ होती रहीं और 2 ही कुत्ते इमरान खान के जो हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं, आमतौर पर जो नज़र आते हैं उनके पालतू कुत्ते अक्सर तस्वीरों के अंदर होते हैं। एक तो शेरू है जो ज़रा ज़्यादा मशहूर है, जिसकी जो मीडिया के अंदर भी रहा उसके मुतल्लिक कई खबरें भी आई, और एक और है। और आमतौर पर यही 2 कुत्ते जो है वो 2 पालतू कुत्ते चहलकदमी करते हुए नज़र आते हैं और इमरान खान इनका बड़ा सिंबॉलिक इस्तेमाल भी करते रहे, ख़ास तौर पर उस वक्त के अंदर कि जब ये कहा जाता था कि इमरान खान परेशान हैं या इमरान खान इस वक्त
ڈرے ہوئے ہیں یا گھبرائے ہوئے ہیں، یا پی ڈی ایم جلسے جلوس کیا کرتی تھی تو عمران خان بڑے ریلیکس موڈ میں ان کے جو 2 پالتو کتے تھے ان کے ساتھ ان کی جو تصاویر ہیں وہ آتی تھی سامنے۔ لیکن آج تو جناب ہو گیا کمال۔ جاوید چودھری صاحب، آپ کو پتہ ہے گزشتہ چند دنوں سے وہ مختلف لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں، اور چن چن کر ایسے لوگوں کے وہ اور سلیم صافی صاحب انٹرویو کرتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی زہریلا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جائے۔ اچھا، 2 لوگ ہیں، جہانگیر خان ترین اور علیم خان۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے تو اس کے بعد پھر انہیں لوگوں نے بھی جانا۔ اس سے پہلے ان کی کیا حالت تھی وہ آپ کے سامنے ہے۔ صرف عمارت، امیری، جہاز، گاڑیاں سب کچھ نہیں ہوا کرتا۔ اتنا ہی اگر یہ اپنی عمارت، جہاز، گاڑیوں سے سیٹسفائی تھے تو پھر ان کو کیا ضرورت تھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے پر یا عمران خان کے قریب آنے پر، اور پھر جس طرح سے انہوں نے کوششیں کی عمران خان سے فائدے اٹھانے کی۔ لیکن عمران خان کا آپ کو پتہ ہے، میں کسی موقع پر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کے مسائل، پاکستان کے مسائل صرف عمران خان جیسا انورٹڈ کاماز میں بے دیدہ بندہ حل کر سکتا ہے۔ اب اس کو آپ نے نیگیٹو نہیں لینا، اس بے دیدے سے میری مراد کیا ہے؟ ہم ایک ایسی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں میری مثال ہی آپ لے لیں کہ فرض کریں میں اگر صحافی ہوں تو میرے جو دوست ہیں، میرے جو احباب ہیں، میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے کزن ہیں، باقی جو بچے ہیں فیملی کے، وہ جناب لوگوں سے خواہ مخواہ جھگڑا کرتے پھریں گے کہ باپ ہمارا جناب صحافی ہے، جرنلسٹ ہے، اس قسم کی چیزیں، اور غیر آئینی غیر قانونی کام ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب پاکستان کی یہ سوسائٹی ہے۔ الحمدللہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمارے میں مطلب مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اس قسم کی سوسائٹی ہے ہماری کہ یہاں پر اگر کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو جناب اس کے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس عہدے کا استعمال کر کے اس کو خوش کر کے کہہ کے دیکھیں جناب آپ کو عہدہ ملا ہے، ہمیں نوکریاں بانٹ دیں ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے قبیلے کے اندر، ہمارے شہر کے اندر۔ یہ سابق یوسف زئی گیلانی نے، نواز شریف نے، آصف زرداری نے، تمام کے ادوار میں اسی طرح ہوا، اپنے اپنے شہروں کو، اپنے اپنے جگہوں کو، اپنے حلقوں کو انہوں نے نوازا۔ اب عمران خان کو یہ لوگ سمجھ نہیں سکے۔ اس معاملے میں عمران خان بالکل گورا ہے، یہ بھی میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں۔ عمران خان اکثر یہ بات کہا کرتا ہے کہ میں تو پاکستان کی عوام کے لیے، ان کے آئینی حقوق کے لیے، سیاسی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، پاکستان کو حقیقی آزادی دلوانا چاہتا ہوں۔ اس مشن میں، اس مقصد میں اگر کوئی میرے ساتھ آتا ہے تو وہ میری ذات کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ تو پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے میں کر رہا ہوں تو وہ بھی کر رہا ہے۔ تو جناب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ میرے قافلے کے اندر شامل ہوتے ہیں اور اس جد و جہد میں میرا ساتھ ہوتے ہیں، میرا ساتھ دیتے ہیں تو میں کمپرومائز ہو جاؤں گا، یا اگر آپ کو غلط کام کرتے ہیں تو وہ برداشت کر لوں گا، یا آپ مجھ سے رشوت یا سفارش کوئی کروائیں گے یا کوئی غلط کام مجھ سے کروائیں گے تو میں وہ مان جاؤں گا۔ ایسا ممکن نہیں، یہ لوگ نہیں سمجھ سکے، چاہے یہ صحافی ہوں، چاہے یہ اس قسم کے روایتی سیاستدان ہوں۔ صحافیوں میں ماضی میں پہلے ہارون رشید کی مثال بھی دے چکا، اس کے بعد یہ ایک بیگ صاحب ہیں وہ جنہوں نے بندوق سے نکالی تھی، جو نگران وزیر بننے کے امیدوار تھے، ان کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی کہ عمران خان کے قریب، انہوں نے کہا جناب میں نے عمران خان کو چندے اکٹھے کر کے دیے، میں نے لوگوں کو، اب ان کا معاملہ بھی کچھ اور تھا، وہ بھی عمران خان سے بعض معاملات کے اوپر کچھ چاہتے تھے۔ جی ہاں بالکل، وہ کوئی کچھ لوگوں کو کوئی بزنس میں فائدہ دینا چاہتے تھے، کسی کے لیے کوئی لائسنس حاصل کرنا چاہتے تھے، کچھ اور کام کرنا چاہتے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ عمران خان ان کی ہیلپ کریں۔ جب عمران خان نے انکار کر دیا کہ نہیں جناب ایسا ممکن نہیں، تو وہ عمران خان کے خلاف ہو گئے۔ ہارون رشید صاحب بھی اپنی مرضی سے کچھ ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے، عمران خان نے نہیں مانا، وہ ناراض ہو گئے۔ خیر وہ واقعہ آج وہ ایک بار پھر آج کل عمران خان کے حمایتی ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کسی کو اپنا گاڈ فادر نہیں بننے دیتا، اور یہ اس کا سٹائل اس کے کرکٹنگ دور سے ہے، جب سے 80s میں اسے فالو کر رہا ہوں کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، خدا واسطے کر رہے ہیں، جو بھی اسپتال بنا رہے ہیں، یونیورسٹی بنا رہے ہیں، باقی سارے کام، تو کیا آپ اس سے اب ذاتی فوائد حاصل کرنا شروع کر دیں گے؟ یعنی اس معاملے میں عمران خان گورا ہے، ہماری سوسائٹی سے بالکل الگ ہے۔ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں تو دیکھیں پھر لوگوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں، میں تمہارے اس کام آیا تھا تم میرے اس کام آ جاؤ، میں نے تمہارا یہ والا جائز کام کیا تھا تم میرا یہ والا ناجائز کام کر دو۔ ہماری سوسائٹی میں یہ عام بات ہے۔ اب یہ علیم خان اور جہانگیر خان ترین، ان کی بھی یہی خواہشیں تھیں، معاف کیجیے گا، ایک طرف چینی کا معاملہ تھا اور دوسری طرف جناب وہ اربن سوسائٹی تھی، راوی پروجیکٹ تھا، اس کا معاملہ تھا۔ اب ان معاملات کو لے کر جب انہیں نظر آیا کہ عمران خان ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، عمران خان ان کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا، تو پھر یہ آہستہ آہستہ عمران خان کے خلاف ہو گئے۔ ان دنوں انٹرویوز دے رہے ہیں۔ اب معاف کیجیے، جاوید چودھری کو علیم خان صاحب نے انٹرویو دیا، سما ٹی وی کے آج کل مالک ہیں، اور وہاں پر وہ موصوف نے جو کچھ فرمایا، وہ ویڈیو ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ اسی ویڈیو کے اندر کتوں کا بھی ذکر ہوا، عمران خان کے اٹیک جیل کا بھی ذکر ہوا، اور دیکھیے ذرا کہ جاوید چودھری کے سوال پر موصوف کیا فرما رہے ہیں، اور پھر ان کے منہ سے ایسا کیا لفظ نکلا کہ انہیں لینے کے دینے پڑ گئے، اور جو عمران خان کے خلاف کہنا چاہ رہے تھے وہ ان کے اپنے خلاف ہو گیا۔ اور مقصد کیا کہ جناب میڈیا بھی جب جہانگیر ترین اور علیم خان عمران خان کے ساتھ تھے، انہیں ان کی کرپشن نظر آیا کرتی تھی،
اور اب جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر عمران خان کے خلاف سیاسی جماعتیں بنا رہے ہیں تو اب یہ دودھ کے دھلے ہو گئے ہیں۔ پہلے میں ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ انتظار کر رہے ہوں گے، غور سے ذرا دیکھیے، میں سکرین بھی بڑی کر رہا ہوں، اس کی آواز بھی اونچی کر رہا ہوں کہ دیکھیے کیا سوال کر رہے ہیں جاوید چودھری صاحب میٹھی تروں کی طرح کا، اور آگے سے کیا جواب آ رہا ہے اور پھر آخرکار ہوا کیا۔ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، سنیے دیکھیے ذرا۔ عمران خان صاحب سزا برداشت کر لیں گے، بھگتا لیں گے اس کو؟ ان کے پاس آپشن کیا ہے جی؟ ویسے ظاہر ہے ان کا بڑا لیوش لائف سٹائل رہا ہے، تو اس نے جیل کے لیوش لائف سٹائل تو ان کا تب ہی رہا ہے جب ان کے پاس جہانگیر ترین اور علیم خان تھے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو ان کے پاس کوئی لیوش نہیں تھا، وہ سوزوکی میں پھرا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ لینڈ کروزر تو میری تھی، لینڈ کروزر تو صرف جہانگیر کی تھی، جہاز تو ہمارے تھے۔ عمران خان صاحب نے تو کبھی پی آئی اے کے علاوہ تو کوئی جہاز نہیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ یہاں سے کہیں جاتے تھے تو وہ ہمارے جہازوں پہ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہاں سے دھرنے سے اٹھتے تھے اور کراچی جاتے تھے اور کراچی سے تقریر کر کے پھر واپس دھرنے پہ آتے تھے تو وہ کس کے جہازوں پہ جاتے تھے؟ سو اگر ان کی گاڑیاں جو بلٹ پروف تھیں، اگر ان کے پیچھے جو ڈالے چلتے تھے، ان کی جو سیکیورٹی تھی وہ ان کے پاس کس نے دی ہوئی تھی؟ سو یہ ساری چیزیں تو عمران خان کی آسائش تو اس دن شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تو عمران خان کے پاس وہی آسائش تھی، ہم نے دیکھی ہوئی ہے، ایک بھینس تھی، 2 مرغیاں تھیں، ٹھیک ہے جی، 2 اپنا جو ہے وہ بکریاں تھیں، ٹھیک ہے، کتنے کو آسائش تھی، 4 کتے تھے، 4 اچھا وہ کہہ رہے ہیں 3 کتے تھے، یہ کہہ رہے ہیں 4 کتے تھے۔ اچھا دوبارہ سے میں آخر پہ کتوں والے عمران معاملے خان صاحب سزا برداشت کر لیں گے، بھگتا لیں گے؟ اس سے پہلے تو عمران خان کے پاس وہی آسائش تھی، ہم نے دیکھی ہوئی ہے، ایک بھینس تھی، 2 مرغیاں تھیں، ٹھیک ہے جی، 2 اپنا جو ہے وہ بکریاں تھیں، ٹھیک ہے، کتنے کو آسائش تھی، 4 کتے تھے، 4 اچھا بکریوں کے بات کر کے جاوید چوئی صاحب ہنس رہے ہیں، موصوف پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور بکریوں کے اگر عمران خان کے پاس بکریاں تھیں تو خیر مجھے ان کا ہنسنا سمجھ نہیں آیا۔ کتوں کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کے اوپر میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ علیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں اور جہانگیر خان ترین عمران خان کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو اس وقت عمران خان کے پاس 4 کتے تھے۔ جہاں تک میں آج کل عمران خان کو دیکھ رہا ہوں اس وقت تو عمران خان صاحب کے پاس 2 کتے ہیں اور دونوں بڑے وفادار ہیں، تو باقی 2 کتے کدھر گئے؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، علیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں اور جہانگیر ترین عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تو ان کے پاس 4 کتے تھے، لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ آج کل تو ان کے پاس 2 کتے ہیں بڑے وفادار، باقی 2 کتے کدھر گئے؟ جواب آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ نے بتانا ہے، کمنٹ بھی کر کے بتانا ہے کہ باقی 2 کتے کہاں چلے گئے۔ اب میں آپ کو لے کر جاتا ہوں موصوف کی باقی باتوں کی طرف، اور کہتے ہیں انہوں نے تو کبھی پی آئی اے جہاز میں ہمیشہ سفر کیا۔ 50 سال پہلے جب ملکہ برطانیہ بھی عمران خان سے ہاتھ ملانے پر فخر محسوس کیا کرتی تھی تو آپ کہاں تھے جناب؟ آپ نے تو مشرف دور کے اندر کچھ پلاٹ بیچے ہیں، اور پھر ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ چلے جہانگیر ترین نے تو پھر انڈسٹری لگائی، لوگوں کو روزگار دیا، ٹھیک ہے، اچھے انڈسٹری انہوں نے جو ہے وہ شوگر انڈسٹری اور باقی چلے معاملات بعد میں۔ آپ نے کیا کیا علیم خان صاحب؟ آپ نے مشرف دور کے اندر مشرف کے اور کاف لیگ کے قریب رہ کر پلاٹوں کا کام کیا۔ آپ ملک ریاض کا آپ نام نہیں لیتے کئی ویڈیوز کے اندر جا کے، آپ کہتے ہیں ایک اور پراپرٹی ٹیک کون ہے، یہ وہ تو آپ خود کیا ہیں؟ سب کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ آپ عمران خان سے کیا کام کروانا چاہتے تھے، نہیں ہوا، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو آئے گا وہ عمران خان کے لیے نہیں آئے گا، وہ پاکستان کے لیے آئے گا، پاکستان کی عوام کے لیے آئے گا۔ آپ کا عمران خان کی ذات پر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں، ہاں عمران خان کا آپ کی ذات پر احسان ہے۔ آپ کو کس نے یہ کہا تھا؟ آپ نے کہا جی گاڑیاں میری تھیں، جہاز میرے تھے، تو آپ ان گاڑیوں اور جہازوں سے الیکشن جیت جاتے نا، 2008 کا، 2013 کا، عمران خان سے پہلے، ٹھیک ہے؟ آپ اتنے بڑے سیاستدان بن جاتے کہ آپ کو اتنی شہرت ملی تھی جو آپ کو عمران خان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل کرنے کے بعد ملی، اور پھر آپ کو وہاں پر عمران خان نے جو عزت بھی دی، اور پھر آپ سے کیونکہ وعدہ کسی اور کا تھا، مٹھو کا بھی نام آتا ہے، سابق آرمی چیف صاحب کا بھی نام آتا ہے، آپ ان کے پارٹنر بھی تھے، باقی سارے معاملات، تو آپ سے وعدہ تو کسی اور نے کیا ہوا تھا، جبکہ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان تو کسی کو گاڈ فادر نہیں مانتا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم کہیں گے ہم نے عمران خان کو الیکشن جتایا ہے تو عمران خان مان جائے گا اور ہمارے کہنے کے اوپر علیم خان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دے گا۔ تو جناب آپ عمران خان کو جانتے نہیں تھے، غلطی آپ کی ہوئی ہے جاننے میں۔ عمران خان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو 1971 سے ہی ایسا ہے، 80 کی دہائی سے، تو 1982 81 سے تو ہم اسے فالو کر رہے ہیں، اس کو جانتے ہیں، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، میرے سننے والے بھی جانتے ہیں، دیکھنے والے بھی جانتے ہیں، تمام لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان کسی کو اپنا گاڈ فادر نہیں بننے دیتا، اور آپ لوگوں کی غلط فہمی یہی ہے۔ آپ عمران خان کے قریب ہوتے ہیں پارٹی فنڈ دے کے، آپ عمران خان کے قریب ہوتے ہیں لینڈ کروزر اور باقی ساری، وہ کہتا ہے بھائی ان لینڈ کروزروں سے میں کر کیا رہا ہوں؟ میں کوئی پکنک منا رہا ہوں؟ اس جہازوں سے کیا کر رہا ہوں؟ میں کوئی پکنک منا رہا ہوں یا میری ذات پر آپ احسان کر رہے ہیں؟ لینڈ کروزر تھے، جہاز سے
عوامی رابطہ مہم ان کو چلی نا عوام کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اس ملک کے لیے. بعد میں پاکستان تحریک انصاف جیتی, آپ وزیر بنے, آپ نے فائدہ اٹھایا. وہ تو ہوتا ہے. یہ دنیا بھر کے اندر کارپوریٹ ڈیموکریسی کے اندر انویسٹرز ہوتے ہیں. امریکہ اور برطانیہ کے اندر بھی جو بڑے سیاستدانوں کے قریب ہونے کے لیے پارٹی فنڈ بھی دیا کرتے ہیں, اور یہ بالکل ایسا ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. لیکن فرق کیا ہے, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ باہر جو لوگ پارٹی فنڈ دیتے ہیں, اقتدار میں جب شخص آتا ہے تو ان کو اگر کسی چیز کا ٹھیکہ ملے تو وہ 2 نمبر کام نہیں کرتے. پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر آپ ٹھیکے بھی مانگتے ہیں اور اس کے بعد کام بھی 2 نمبر کرتے ہیں. تو عمران خان کو یہ برداشت نہیں تھا, اس لیے آپ سائیڈ لائن پہ ہو گئے. آج آپ گلے شکوے کر رہے ہیں, پہلے آپ کہاں تھے؟ ابھی جب یہ رجیم چینج ہوا تو آپ سامنے آ گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. تو پہلے 4 سال آپ کیوں خاموش رہے؟ اس وقت بھی تو آپ نے برداشت کیا عثمان بزدار صاحب کو. جناب آپ بتائیں, ابھی یہ سب کچھ ہوا, اشارہ ہوا آپ کو اور آپ اس طرف کو چل نکلے, چھڑی کا اشارہ دیکھ کر, اور آج عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو جناب آپ سے 10 بدستہ عرض ہے کہ ایک دفعہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں, اپنا جائزہ لیں, مائنڈ نہ کریں. ہم کو غلط بات نہیں کر رہے, آپ کیا تھے, آپ کون تھے, اور کیا سے کیا ہو گئے, اور عمران خان نے آپ کو یہاں تک پہنچایا, اور اس کے بعد آج آپ پھر کیا ہیں؟ عمران خان کو چھوڑ کر آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, کٹے مرغیاں فلانے, ہمارے پاس گاڑیاں تھیں, ان کے پاس کیا تھا. او بھائی پوری کیا میں آپ کو بات کہوں, پوری دنیا کا ہیرو ہے ایک شخص, درجنوں ملک پھر چکا ہے, درجنوں ممالک اسے نیشنلٹی دینے کے لیے تیار تھے. بھائی آپ بات کر رہے ہیں, ہر جگہ اس کی فین فالوئنگ ہے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ عمران خان سے لوگ فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں, وہ تو ملنگ آدمی ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ شاہ رخ خان, عامر خان, یہ جو انڈین بڑے بڑے اداکار ہیں, ان کو بڑے لوگ بزنس مین اپنی بچوں کی شادیوں پہ بلانے کے کروڑوں اربوں روپے دیا کرتے ہیں. تو یہ شاہ رخ خان, عامر خان, دلیپ کمار, یہ کس کے فین ہیں؟ ذرا چیک کریں سوشل میڈیا, وائرل میڈیا, سوشل میڈیا. شاہ رخ خان ہو گیا, عامر خان ہو گیا, سلمان خان ہو گیا, امیتابھ بچن ہو گیا, دلیپ کمار ہو گئے, یہ کس کی تعریف کیا کرتے تھے اور کس سے ملنے کو ترسا کرتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے عمران خان کے متعلق؟ اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بڑے بڑے بزنس مین عمران خان کو باہر کی آگے پیچھے لے جایا کرتے تھے, اور کسی کی شادی میں آگے عمران خان کو نہیں پتا نا, ان کو انہوں نے کہا ہوتا تھا کہ آپ کی بچوں کی شادی پہ ہم عمران خان کو لے کر آئیں گے. عمران خان وہاں سے ہو کے آ گیا. عمران خان تو کو نہیں اندازہ کہ لوگ انہیں کروڑوں لاکھوں اربوں روپے میں بیچ رہے ہیں, وہ تو ملنگ آدمی ہے. اور اس کے بعد آ کے آپ بڑے بڑے ٹھیکے, ان کے نام پہ بڑے بزنس مینوں سے تعلقات, اور کہتے تھے نہیں جناب ہم نے عمران خان کو یہ دے دیا. بھائی عمران خان کی ذات پہ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا, وہ سب کچھ جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھا, عوام کے لیے تھا. آپ روتے کس بات کے اوپر ہیں؟ تو جناب یہاں پر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. فیڈ بیک آپ کا بڑا ضروری ہے, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فیڈ بیک کمنٹ کی صورت ضرور دیجیے گا کہ اٹک جیل کا سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا عمران خان وہاں پر قید کاٹ لیں گے؟ جاوید چودھری صاحب فرماتے ہیں ان کی بڑی لیوش لائف تھی, اور یہ کہتے ہیں جی لیوش کا جواب دیتے ہیں کہ وہ تو سزوکی کے اندر پھرتے تھے. دونوں ہی غلط ہیں ایک طرح معاملے میں. لیوش لائف عمران خان کی نہیں تھی, وہ تو بڑا سادہ مزاج, ملنگ آدمی, پہاڑوں کے اوپر گھومنا, بڑا سخت مزاج. اور آپ کہتے ہیں او بھائی وہ جدھر اس کا دل کرتا تھا وہ پھر سکتا تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے اسے گاڑیاں دے دی اور فلاں دے دی, اس کے پاس کتے تھے. تو پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے کہا اس کے پاس 4 کتے تھے خان کے پاس, ہمیں تو آج کل 2 کتے نظر آ رہے ہیں, باقی 2 کتے کدھر گئے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کہا.